अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शब बारात जितना ज़्यादा बाइस सवाब है, उतना ही ये कंट्रोवर्सी में रहती है। इस चीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए ऑनलाइन इस्लामिक इंस्टीट्यूट ने एक वेबिनार अरेंज किया, जिसमें हज़रत मौलाना आसिफ़ अब्दुल्ला साहब एज़ अ गेस्ट लेक्चरर आए और उन्होंने इस मौज़ू को पूरी तरीके से वाज़ेह कर दिया। इसमें क्या इबादत करनी चाहिए, कब्रिस्तान में जाना कैसा है, रूह का आना ये हकीकत है या नहीं है और कहाँ से इसकी हकीकत मिलती है, हलवा का खाना, खिलाना, इबादत। इस वेबिनार के लास्ट में हज़रत ने 15 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखे हैं, जिसमें लोगों ने बहुत ही अच्छे-अच्छे सवालात पूछे हैं, रैंडम क्वेश्चंस पूछे हैं। उनके सवालात के जवाबात सुन के आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा इंशाअल्लाह। क्वेश्चन आंसर के बाद एक मुख्तसर सी दुआ है और दुआ के बाद ये वेबिनार कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि ऑनलाइन इस्लामिक इंस्टीट्यूट क्या है? अक्सर हमसे पूछते हैं कि सर हमें अपने बच्चे को पढ़ाना है, हम अपने लोकेलिटी में कोई ऐसे हज़रात मिल नहीं रहे हैं, अगर मिल रहे हैं तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। हम बच्चे का बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि स्कूल की पढ़ाई है, बहुत ज़्यादा बिज़ी है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं उनको मशवरा देता हूँ कि आप अपने बच्चों को ऑनलाइन इस्लामिक इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकते हैं। और इनकी ख़ासियत ये है कि ये शुरू में 15 दिन के फ्री डेमो क्लासेस देते हैं और डेमो क्लासेस के बाद कोई चेंज नहीं करते हैं। यानी अगर आपको मुनासिब नहीं लगा, तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, नो वन विल बॉदर यू। इंस्टीट्यूट के वेबसाइट का लिंक इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। अगर आप चाहें तो डेमो क्लासेस अपना बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टीट्यूट की तरफ से इस्लाही मजलिस का भी अरेंजमेंट है, जिसके बारे में इस वेबिनार में भी काफ़ी बात की जाएगी कि अगर आपने इस्लाम के मुतालिक किसी भी तरह का कोई भी सवालात पूछना है, तो आप इस्लाही मजलिस को जॉइन कर सकते हैं। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ओपन प्लेटफ़ॉर्म है, सिर्फ़ उलमा इकराम इसमें जवाब देते हैं। किसी तरह का फॉरवर्डेड मैसेजेस से आपके फ़ोन को डिस्टर्बेंस नहीं होगा और आप अपने ज़हन के जितने भी सवालात हैं, वो उसमें कर सकते हैं। अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेके जा रहा हूँ, जिससे आप ये वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर आपका 15 मिनट्स सवाल जवाब का रहेगा। चीजें बहुत से होते हैं, मिसकंसेप्शंस हैं। फिर सही हदीस से क्या साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात क्या किए हैं, इस दिन में क्या किए हैं, जो शब बारात जो है इसमें क्या क्या अमल है और कहाँ तक ये चीजें जरूरी, क्या अमल हमारे लिए दुरुस्त नहीं है, ये सारे चीजें आज इंशाअल्लाह हम इस पे क्लियर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसल्ली व उसल्लिमु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्नल्लाह तआला युनज़लु फ़ीहा बिग़ुरूबि शम्सि इला समाइ दुनिया फ़यक़ूल अला मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िरु लहु अला मिन मुस्तरज़िक़ फ़अरज़ुक़ु अला मिन मुब्तलिन फ़उआफ़ीहि अला कज़ा अला कज़ा। मिशकात शरीफ। अम्मा बाद औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ प्यारे बच्चे और साथ में मौजूद बच्चों के पेरेंट्स और सामईन किराम, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने आज हमें यहाँ पर जुड़ने का और दीन की दो चार बातें सुनने का हमें मौका अता फरमाया। इंशाअल्लाह जो बातें हम सुनेंगे, मैं भी अपनी ज़िंदगी में अमल की नीयत से और हम सब इंशाअल्लाह अमल की नीयत से सुनेंगे और उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। ये जो चीज़ें इस तरह की इस्लाम में यानी शब बराअत का मौका है, हमारा ये वेबिनार कायम किया गया है। जिस तरह फ़िज़िकली जलसे या कोई मजलिस कायम की जाती है, तो इस मौके पर शब बराअत के मौके पर हमारा ये वेबिनार इसलिए कायम किया गया, जिसको मौलाना सिद्दीक़ साहब ने भी बताया कि इस मौके पर हमें इस्लाम क्या बताता है और एक्चुअली हमें इस्लाम क्या सिखाता है। क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो हमें इस्लाम ने क्या सिखाया है, क्या चीज़ें इस्लाम, कुरान, हदीस और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, एजुकेशन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से और सहाबा की ज़िंदगी से हमें पता चलती है
اس کے اوپر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے. یہ جو اس طرح کے موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ ہے. آپ جانتے ہوں گے پہلے زمانے میں جو پہلی امتیں تھیں تو ان امتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی لمبی عمریں عطا کی. حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہم اپنے استادوں سے، اپنے پیرنٹس سے یا اپنے آس پاس عالموں سے سنتے رہتے ہیں یا کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، ان کی ہزارہ سال کی عمریں ہوئیں. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ اور وغیرہ وغیرہ جتنے بھی انبیاء اکرام یا پہلی امتیں ہوئی ہیں ان کی عمریں 1000 سال، 1500 سال اور لاکھوں سال اس طرح ان کی عمریں ہوئیں. لیکن ہماری یعنی اس امت کی عمر تقریباً 60 سال، 70 سال، 100 سال سے اوپر نہیں، بہت مشکل. تو وہ لوگ جب ان کی عمریں زیادہ ہوئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی عمر زیادہ ہوئی، ان کی امت کی عمر زیادہ ہوئی، تو ان کے اعمال بھی زیادہ ہوئے، ان کے کام بھی زیادہ ہوئے، جو انہوں نے اللہ کے لیے عمل کیے وہ بھی زیادہ ہوئے. تو اس اعتبار سے وہ ہم سے اوپر بڑھ جائیں گے. یعنی ہماری عمریں کم ہیں، ہم اپنی زندگی میں نماز بھی کم پڑھ سکتے ہیں، جو چیزیں اللہ کو خوش کرنے کی ہے وہ بھی ہم کم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو عمر ہی نہیں، ہم کمزور ہیں. لیکن پہلے کی امتوں کی عمر بھی زیادہ اور پہلے کی امت جو تھی ان کے اندر طاقت بھی زیادہ، انہوں نے زیادہ عمل کیے، تو ایسے تو ہم پیچھے رہ گئے. السلام نہیں علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جتنے بھی جوائن ہو رہے ہیں سب سے میری گزارش ہے کہ آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. میٹنگ کے آخر میں ہم ایک دوسرے سے بات کر لیں گے اور آرام سے سنتے رہیں گے. سلام انشاءاللہ بعد میں کر لیں گے. تو یہ جو اللہ نے ہمیں اس طرح کی چیزیں یعنی شب برات، شب قدر یا رمضان کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، یہ جو ہمیں دیا ہے اللہ نے اس لیے دیا تاکہ ان راتوں میں ہم عبادت کر کے ان سے بھی آگے بڑھ جائیں جو پہلے کی امتیں تھیں. جیسے کہ آپ نے اپنے استادوں سے یا عالم سے سنا ہے کہ اگر ہم ایک نماز اپنے گھر میں پڑھتے ہیں اور ایک نماز اپنی مسجد میں پڑھتے ہیں، ہمارے جو مرد حضرات ہیں، یہ ایک نماز ہم اپنے محلے کی مسجد میں، پھر جامع مسجد میں، ایسے ہی مدینہ مسجد میں، مکہ میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، تو کیا سب کا السلام ثواب علیکم ورحمۃ اللہ سیم رہتا وبرکاتہ. ہے یا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے؟ دیکھیں حدیث کے اعتبار سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور احادیث میں، صحیح حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس عمل کا ثواب جگہ اور وقت کے اعتبار سے اوپر نیچے یعنی بدلتا رہتا ہے. تو اگر کوئی آدمی کوئی کام، کوئی نیکی کا کام اپنے گھر میں رہ کر کرے تو اس کا ثواب کم ہے، اور اگر قرآن مسجد میں بیٹھ کر پڑھے اس کا ثواب زیادہ ہے، اور اگر نماز کو یا قرآن کو مدینہ منورہ میں جا کر پڑھے یا مکہ میں جا کر پڑھے، عمرے کے لیے جائے، حج کے لیے جائے، تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. ایسے ہی مہینے کے اعتبار سے، رات کے اعتبار سے، ٹائم کے اعتبار سے، دن کے اعتبار سے جو اعمال کا ثواب ہے وہ بھی بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے. ابھی جس موقع پر ہمارے ویبینار قائم ہوا ہے، یعنی ویبینار ہم کر رہے ہیں، یہ شب برات کا موقع ہے. تو اللہ نے یہ ہمیں رات اس لیے عطا کی ہم اس میں عبادت کریں، اور عبادت کر کے جو ہماری زندگی یعنی کم ہے اور ہم عبادت کم کریں لیکن اس کا ثواب بڑھ جائے، اس لیے اللہ نے ہمیں یہ رات عطا کی ہے. اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کے بارے میں، اس کو ہم یہ اسلامی مہینے کا یعنی جو ہمارے اسلامک منتھس ہیں، ہجری سال ہے، اس مہینہ اس میں سے یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے. تو شعبان کا جو مہینہ ہے اس کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے،
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بارے میں بہت سی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ شعبان کا مہینہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا؟ آپ نے اس ٹائم کیا کیا؟ یعنی شب برات آپ کی زندگی میں آئی تو آپ نے کیا کیا اور کن چیزوں سے آپ نے منع کیا، وہ انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات پر کیا کیا ہے، کن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، ان دو چیزوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شب برات کہتے کس کو ہے۔ دیکھیں، شب کی میننگ، یعنی شب کہتے ہیں، فارسی زبان کا لفظ ہے، شب کی میننگ آتی ہے نائٹ یعنی رات، اور برات کے معنی آتے ہیں بخشنا، یعنی چھٹکارا مل جانا، بخش دینا اور معاف ہو جانا۔ اس رات میں اللہ تعالی بہت سے گناہ گاروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، بلکہ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی شب برات کے موقع پر میری آنکھ کھلی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں ہیں۔ شب برات کا موقع ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا اور سرچ کیا اور تلاش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا اور سرچ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں تھے۔ میں نے باہر تلاش کیا تو میں باہر نکل کر گئی، میں نے جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، عائشہ آپ کو معلوم ہے آج شب برات ہے، یعنی آج اللہ تعالی قبیلہ بنی کلب جو اس ٹائم میں بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کی بکریوں کے اوپر جو بال ہیں، جتنی ان کے یہاں بکریاں ہیں، یعنی ہزاروں بکریاں، پھر ان کے لاکھوں کروڑوں بال، ان سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں، ان سے زیادہ، یعنی جتنے بکریوں کے اوپر بال ہے ان سے زیادہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ شب برات کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہمیں ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس رات میں لوگوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو براءت یعنی چھٹکارا، بخشنے کی رات کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی شب برات یعنی براءت کی رات، بخشش کی رات، گناہوں کو معاف کروانے کی رات۔ اور میں آپ کے سامنے 2-3 شعر آپ کو پڑھ کر سناؤں اس رات کے متعلق، تو میں انشاءاللہ آپ ان کو سمجھیں گے بھی اور میں ان کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو اس رات کے متعلق ایک شاعر نے کہا ہے کہ میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، رحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، آتی تھی صدا پہ ہم جو مانگنے والا ہو، ہاتھ اپنی عقیدت سے آگے میرے پھیلائے، جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جو رزق کا طالب ہو، یعنی اگر کسی کو رزق مانگنا ہے، کسی کو اللہ سے اپنے کاروبار میں برکت مانگنی ہے تو یہ رات مانگنے کی، اللہ سے دعا کرنے کی ہے۔ جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہو وہ جنت کی طلب لائے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہے تو یہ رات معافی کی رات ہے، اسی وجہ سے اس کو براءت کہا جاتا ہے، یعنی چھٹکارے کی، بخشش کی رات۔ تو جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہو وہ جنت کی طلب لائے، جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو، جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو، وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے،
وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتا ہے۔ یہ رات ہے، یعنی یہ رات ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالی گناہوں کو بخشتے ہیں، اور جس میں اللہ تعالی گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، جس میں اللہ تعالی لوگوں کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کو براءت کی رات یعنی شب براءت کہا جاتا ہے۔ شب یہ السلام براءت کی علیکم، فضیلت، اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں کیا؟ اگر ریکارڈنگ مل جائے تو بہتر ہوتا۔ اچھا جی، مولانا صدیق صاحب جی جی انشاءاللہ جی ضرور۔ جی، ماشاء اللہ، شکریہ۔ تو یہ جو شعر میں نے پڑھے ہیں، وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتا ہے۔ یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میرے آنسو، قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے، یعنی اللہ کے سامنے مانگنا، اللہ سے گناہوں کی بخشش کروانا۔ اور آپ جانتے ہیں ہم ہماری جو زندگی گزر رہی ہے، ہم جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں کوئی بھی دن، اس میں کوئی بھی رات، کوئی بھی سمے، کوئی بھی ٹائم ایسا نہیں کہ جس میں ہم سے گناہ نہ ہو رہا ہو۔ ہر دم ہم سے گناہ ہیں، ہم آنکھوں کے گناہ کر رہے ہیں، ہاتھوں کے گناہ کر رہے ہیں، زبان کے گناہ کر رہے ہیں، کانوں کے گناہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہ رات ہمیں دی ہے تاکہ اپنے سارے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میری بخشش فرما، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے جو براءت یعنی چھٹکارے کی اور بخشش کی رات ہے، اس میں ہمارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اور اس میں ہمارے گناہوں کو انشاءاللہ معاف کر دیا جائے گا۔ اب اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی، ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ براءت کے معنی چھٹکارا، یعنی شب براءت کو شب براءت کیوں کہتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے متعلق کیا فرمایا؟ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی اور مشکات شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی یہ حدیث کی کتاب ہے جس کا ریفرنس ہم اپنی باتوں میں اور اپنی کتابوں میں دیتے ہیں، ایسے ہی مشکات شریف حدیث کی کتاب ہے جس کا ریفرنس ہم دیتے ہیں۔ تو دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں فرمایا کہ اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام، یعنی سالانہ جتنا بھی کام ہونا ہے، اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی تھی، فیہا یفرق کل امر حکیم، حالانکہ وہ آیت جو سورہ دخان کی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر یعنی شب قدر کے بارے میں فرمایا، لیکن یہ رات بھی فضیلت والی رات ہے، یہ رات بھی فضیلت سے خالی نہیں، یعنی اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس رات میں اترتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں دوسری حدیث میں فرمایا، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں اس سال مرنے والے ہر بچے کا نام یا ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں ان کا نام اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جو لوگ اس سال میں انتقال کریں گے وہ اس رات میں ان کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی اس رات میں ایک چیز جو ہمارا رزق ہمیں پورے سال میں ملنا ہے، اللہ کی طرف سے جو ہمارا مقدر ہے، جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، ہمارے حصے میں کتنا رزق اللہ کی طرف سے ہمیں ملنا ہے، یہ بھی اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور کیا کیا مصیبتیں، کیا کیا مصیبتیں ہمارے اوپر ڈالی جائیں گی، یا کن چیزوں سے ہمیں بچا لیا جائے گا، وہ چیزیں بھی اس رات میں لکھ دی جاتی ہے۔ اور تیسری حدیث میں ایک اور روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یعنی شب براءت کی رات میں ساری مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جو بھی اللہ سے مانگتا ہے، جو بھی اللہ سے طلب کرتا ہے، اگر وہ اپنی رزق کی طلب لے کر اللہ کے پاس جاتا ہے اس رات میں، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں۔ لوگ پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، اللہ سے مانگا جائے،
لوگ پریشان ہیں، ذہنی سکون نہیں ہے، اس رات میں اللہ سے مانگا جائے۔ لوگ پریشان ہیں، بیماریوں سے چھٹکارا نہیں مل رہا ہے، اس رات میں اللہ سے مانگا جائے۔ اور لوگ پریشان ہیں اور ذہنی سکون نہیں ہے، بچے نافرمان ہیں، سب چیزوں کے بارے میں اللہ سے مانگا جائے۔ تو اس رات میں ساری مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ تو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی، فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس رات میں اللہ کی طرف سے جو حکم نازل ہونا ہوتا ہے، اس رات میں بچوں کے جو پیدا ہونے کی ترتیب ہے وہ بنا دی جاتی ہے۔ اس رات میں جو لوگ مرنے والے ہیں ان کی ترتیب، ان کی لسٹ اللہ کی طرف سے بنا دی جاتی ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے مشکات کی ایک حدیث پڑھی جس کو میں دوبارہ سے پڑھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا، یعنی اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اتر آتے ہیں، فیہا بغروب الشمس الی السماء الدنیا، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، سورج چھپتا ہے، اور سورج چھپ جانے کے بعد فوراً اللہ تعالی آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں۔ اور آسمان دنیا یعنی وہ آسمان جو ہمیں اپنی نظروں سے دکھائی دیتا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو اس آسمان پر آ جاتے ہیں۔ فیقول، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیقول، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کو بخشنے والا، بخشوانے والا، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا، جس کو گناہوں نے گھیرا ہوا ہو، ہے کوئی اپنی بیماری سے چھٹکارا پانے والا، یعنی جس کو جو بیمار ہو اور پریشان ہو، اپنے کاروبار میں برکت کی دعا مانگنے والا۔ تو جو بھی اللہ سے دعا کرتا ہے اور اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس رات میں بخش دیتے ہیں۔ الا من مستغفر فاغفر له، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ دوسری چیز جو اس میں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا من مسترزق فارزقه، ہے کوئی رزق مانگنے والا، یعنی جس کے کاروبار میں برکت نہ ہو رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کے کاروبار میں، اگر وہ اللہ سے برکت کی دعا کرتا ہے، رزق میں برکت کی دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت دیتے ہیں۔ الا من مبتلن، کیا کوئی ایسا ہے جس کو بیماریوں نے گھیرا ہوا ہو، جس کو جو بیماریوں سے گھرا ہوا ہو، مصیبتوں سے گھرا ہوا ہو، فاعافی، اللہ تعالیٰ اس کو عافیت دیتے ہیں، اس کی بیماریاں ختم کر دیتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے۔ تو یہ شعبان کی یعنی 15ویں رات جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، یہ سب فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمائے۔ لیکن یہ رات ایسی بھی ہے پیارے بچوں، اور جو جتنے بھی سامعین ہیں، میں آپ کے سامنے آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ یہ رات بخشش کی رات، یہ رات گناہوں کو بخشوانے کی رات، یہ رات اللہ سے رزق مانگنے کی رات ہے۔ لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو رونا آتا ہے، اور جب یہ حدیث سنتے ہیں، ہمارے استاد جب اس حدیث کو پڑھاتے تھے تو روتے تھے، اور باقاعدہ اس کے اوپر لمبا ایک بیان کرتے تھے، کیونکہ یہ حدیث ایسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا ہے کہ اس رات میں، اور اس طرح کی جو شب قدر کی رات ہے، ان رات میں اللہ کی طرف سے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں پیارے بچوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں عزیز سامعین، جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، اللہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے، اللہ ان کے گناہوں کو بخشتے نہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اب آپ غور سے سنیں گے وہ کون لوگ ہیں جن کو اس رات میں بھی مغفرت نہیں ملتی، حالانکہ اتنی بڑی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان پر اتر رہے ہیں، آسمان دنیا پر، اور اعلان ہو رہا ہے۔ لیکن اس رات میں بھی کس کی مغفرت نہیں ہو رہی؟ سوچنے کی بات ہے، کس کی مغفرت نہیں ہو رہی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں ارشاد فرمائیں، کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کچھ آدمی ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ نمبر 1، جو ماں باپ کو ستاتے ہیں ان کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی۔ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں،
ان کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی. یعنی جو لوگ اپنی امی کو اپنے ابو کو پریشان کرتے ہیں ان کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی. حالانکہ اتنی بڑی رات ہے جس کو برات کی رات کہا جاتا ہے، یعنی جس کو مغفرت کی رات کہا جاتا ہے، لیکن جو لوگ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، آج کل ہم اپنے ماحول میں دیکھ رہے ہیں ماں باپ کو ستانے کا کتنا رواج اور کتنا دستور چل رہا ہے. ہاؤسز بن گئے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے. ہماری مسلم کمیونٹی میں بھی، ہمارے مسلمان میں بھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ساری چیزوں کا طریقہ ملتا ہے. قرآن اور حدیث سے ہمیں ہر چیز کا طریقہ ملتا ہے. اگر ہمیں کھیلنا ہے، ہمیں اپنی خوشیاں منانی ہے، اپنا کوئی کام کرنا ہے، ایون اپنا بزنس کرنا ہے، اپنی جاب کرنی ہے، اپنا کوئی دوسرا کام کرنا ہے، ہر چیز کا طریقہ اسلامی شریعت سے ہمیں ملتا ہے. تو ہم اپنی شریعت کو چھوڑ کر ہم بھی اس طرف جا رہے ہیں. ہمارے کچھ دنوں پہلے ہمارے یہاں ایک واقعہ پیش آیا. اپنے بچوں کے سامنے میں نے ذکر کیا کہ ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں. انہوں نے اپنے ماں باپ کو جوتے مار کر گھر سے باہر نکالا. تو سوچنے کی بات ہے، کیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں گے؟ نہیں. وہ لوگ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، اس رات میں مغفرت نہیں ان کو حاصل ہوتی. کیوں؟ ماں باپ کا بہت بڑا درجہ ہے. پیارے بچوں، آپ یہ سب سنتے رہیں کہ غور سے سنیں گے اور انشاءاللہ عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے کہ ماں باپ کا اسلام نے بہت بڑا درجہ بتایا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور باپ یعنی والد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے بارے میں فرمایا. لیکن جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں اس رات میں ان کی مغفرت نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسری چیز، جو لوگ آپس میں کینہ رکھتے ہیں، جو لوگ آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، آپس میں رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں، آپس میں کنیکشن اور ریلیشن ختم کر دیتے ہیں، لا يدخل الجنت قاطع، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یعنی جو رشتے ناطے توڑنے والے ہیں، نمبر ایک، وہ جنت میں ہی داخل نہیں ہوں گے، اور دوسری چیز، ان کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. جو کنہ رکھنے والے، رشتوں کو توڑنے والے، آپس میں ایک دوسرے سے کنیکشن ختم کرنے والے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں کرتے ہیں، اتنی بڑی رات میں بھی. تیسرے کون ہیں؟ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، جیسے شرابی، جو لوگ شراب پیتے ہیں، یا قاتل ہے، کسی نے اگر گناہ کیا ہوا ہے، کسی کو قتل کیا ہوا ہے، کسی کو ناحق مارا ہوا ہے، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. اور کس کی مغفرت نہیں ہوتی؟ چغل خور، جو چغلیاں کرتے ہیں، بیچنگ کرتے ہیں، یہاں کی بات وہاں جا کر لگا دیتے ہیں، وہاں کی بات یہاں آ کر لگا دیتے ہیں، تو ان کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. تو اتنی بڑی رات میں بھی یہ جرم، یہ گناہ ایسے ہیں جو اللہ کی بخشش سے ہمیں محروم کر دیتے ہیں، اللہ کی مغفرت سے ہمیں محروم کر دیتے ہیں. تو ہم ان گناہوں سے بچیں گے. تیسری چیز، یعنی اسی رات کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، اور اس رات میں 3 کام کرنے کے ہیں. پیارے بچوں، سب سنتے رہیں گے. اس رات میں 3 کام کرنے کے ہیں. نمبر 1، اس رات میں پہلا کام کیا کرنے کا ہے؟ میں آپ کے سامنے جو کام ہمیں کرنے کے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم بتائیں گے، اور جو کام کرنے کے نہیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ بتائیں گے. پہلے 3 کام جو ہمیں اس رات میں کرنے کے ہیں ان کو سمجھ لیتے ہیں. نمبر 1، اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے معافی مانگنی ہے. یا اللہ، ہم تو گناہ گار ہیں، یا اللہ ہماری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہیں، آپ نے ہمیں اتنا خوبصورت جسم دیا ہے، آپ نے ہمیں کھانے کے لیے رزق دیا، آپ نے رہنے کے لیے مکان دیا، ساری چیزیں، جس چیز کی ہمیں نیڈ ہوتی ہے، جس چیز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ ساری چیزیں ٹائم ٹو ٹائم ہمیں دیتے رہتے ہیں، وقت پر دیتے رہتے ہیں. کبھی ایسا نہیں کہ ہمیں کھانے کو نہ ملا ہو، ہمیں پہننے کے لیے کپڑا نہ ملا ہو، تو ہمیں یہ چیزیں ملتی رہتی ہیں. تو پہلی رات اس میں ہم انشاءاللہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں گے. اور جو ہمارے پیارے بچے ہیں جنہوں نے ابھی تک گناہ نہیں کیا، وہ سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے.
سارے مسلمانوں کے لیے، مسلمان جہاں بھی ہے، جیسے ہمارے جو عرب کنٹریز میں بھی جتنے مسلمان ہیں، فلسطین کے مسلمان ہیں، سب کے لیے میرے پیارے بچے آپ سب کے لیے دعا کریں گے۔ عزیز سامعین، آپ سب کے لیے دعا کریں گے کہ اس رات میں اللہ تعالی سارے مسلمانوں کی بخشش فرما کر سارے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سارے مسلمانوں کی بخشش فرما کر سب مسلمانوں کے لیے آسانیاں اور مصیبتیں ہم سب کی دور فرمائیں، یہ ہم اس رات میں دعا کریں گے۔ تو پہلا کام جو اس رات میں کرنے کا ہے، نمبر 1 اپنے گناہوں سے بخشش اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے سارے مسلمان کے لیے دعا کرنا۔ دوسری چیز جو اس رات میں کرنے کی ہے وہ ہے اگر کوئی آدمی قبرستان جانا چاہے، جو ہمارے میل حضرات ہیں، جو عزیز سامعین ہیں، میل حضرات اگر وہ قبرستان جانا چاہیں اور قبرستان جا کر اصالِ ثواب اپنے اعزہ اقارب جو دنیا سے چلے گئے ہیں، مرحومین ہیں، اگر وہ ان کے لیے اصالِ ثواب کرنا چاہیں تو اصالِ ثواب کر سکتے ہیں، قبرستان جا کر بھی کر سکتے ہیں اور اپنے گھر رہ کر بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات اس میں یہ بھی ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قبرستان جانے کو ضروری نہیں سمجھیں گے، یعنی قبرستان جانا ضروری نہیں کہ قبرستان جا کر ہی اصالِ ثواب ہوگا، یا قبرستان اگر کوئی آدمی نہیں گیا ہے تو اس کو طعن و تشنیع یا اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیا جائے کہ اس رات میں آپ قبرستان کیوں نہیں گئے۔ قبرستان ضرور جانا چاہیے۔ جن حضرات کا کوئی سوال ہے انشاءاللہ وہ بعد میں سوال جب کوشچن آنسر کا سیشن چلے گا انشاءاللہ اس میں کر سکتے ہیں۔ تو اس رات میں قبرستان جا کر اگر اصالِ ثواب کرنا چاہے تو اصالِ ثواب کر سکتے ہیں۔ اور اب جو ہماری خواتین ہیں، جو ہماری فیمیل حضرات ہیں، وہ اگر اپنے گھروں میں اصالِ ثواب فردن علیحدہ ہو کر اصالِ ثواب یعنی قرآن کریم پڑھ کر اور جو ذکر اذکار ہیں یعنی تسبیح پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر، یا جو اپنا عمل کرتی ہیں وہ تسبیح پر پڑھ کر یا قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کر کے اپنا اصالِ ثواب مرحومین کے لیے کر سکتے ہیں، کیونکہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں وہ اب ایک سبحان اللہ کہنے کے بھی محتاج ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ دنیا کا قاعدہ ہے، یعنی یہاں پر اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی دنیا سے کنیکشن ختم ہوا تو اب نیکیوں کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، عزیز سامعین، جو ہمارے مرحومین ہیں وہ ایک سبحان اللہ کہنے کے اور اللہ اکبر کہنے کے بھی محتاج ہے، اور ہماری طرف جو ہم پیچھے رہ گئے ہیں ہماری طرف امید کی نگاہوں سے، امید کی نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی یا میری بہو یا میرے فلاں ریلیٹیوز دنیا میں موجود ہیں، وہ میرے لیے اصالِ ثواب کریں گے۔ تو ہم اس رات میں اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ اصالِ ثواب کرنے کا ہے۔ پہلا کام اس رات میں اپنے گناہوں کی بخشش کروانا، یعنی اللہ سے معافی مانگنا، کیونکہ زندگی ہماری گزر رہی ہے اور نہ جانے کب اللہ کے پاس جانا پڑ جائے، تو ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں گے۔ جو ہمارے پیارے بچے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر ہم سب کے لیے دعا کریں گے، اپنے چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ اٹھا کر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے، اپنے چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ اٹھا کر سب مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے حق میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے جہاں ہم رہتے ہیں تو ہمارے یہاں کے لیے بھی آپ دعا کریں گے۔ ہمارے یہاں حالات سازگار ہیں، یعنی آپ ہلدوانی کو جانتے ہیں تو ہمارے یہاں کے بارے میں بھی آپ دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور فلسطین کے جو مسلمان ہیں اور دوسرے ملکوں کے جو مسلمان ہیں سب کے لیے اس رات میں آپ دعا کریں گے۔ دوسری چیز اس رات میں کیا کریں گے؟ اصالِ ثواب، یعنی اپنے مرحومین کے لیے اصالِ ثواب کرنے کا ہے۔ تیسرا کام اس رات میں زیادہ سے زیادہ نفل پڑھنا، یعنی نفل پڑھ کر اور اپنے لیے ذخیرہ آخرت تیار کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہمیں ملی ہوئی ہے، اللہ کی کتاب اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، اور قرآن پاک کے ایک لفظ پڑھنے پر ماشاءاللہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک اس رات میں ہمارے جن پیارے بچوں نے بھی قرآن پاک جتنا پڑھ لیا ہے وہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، کیونکہ قرآن پاک کے ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، لیکن اس رات میں نیکیوں کا ثواب اور بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کا ایک لفظ بھی پڑھا
تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں دیتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف، یعنی اس رات میں یہ جو 10 نیکیاں ہیں ان کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے. تو اس رات میں جس نے بھی جتنا قرآن پاک سیکھ لیا ہے یا سیکھ رکھا ہے یا جتنا بھی قرآن پاک آتا ہے انشاءاللہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے. اور نفل جتنے بھی پڑھنا چاہیں، 4 رکعات پڑھنا چاہیں، 2 رکعات پڑھنا چاہیں، جتنے بھی یعنی ایزلی پڑھنا چاہے، ضروری نہیں ہے کہ 20 رکعت ہی پڑھنی ہے، ضروری نہیں ہے 50 رکعت ہی پڑھنی ہے، ضروری نہیں ہے 15 رکعت ہی پڑھنی ہے، ضروری نہیں ہے 5 رکعت ہی پڑھنی ہے. جتنی ایزلی پڑھ سکتے ہیں اتنا آرام سے 2 رکعت پڑھ کر یا 4 رکعت پڑھ کر نفل کی اللہ سے دعا کریں گے. تو 3 کام اس رات میں کرنے کے ہیں. اور جو کام اس رات میں کرنے کے نہیں ہیں وہ کیا ہے ان کو بھی ضرور سننے کا ہے، تاکہ ہم ان چیزوں سے بچیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، ہم ان کو کریں. اور جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہیں ہم ان چیزوں سے بچیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتائی، یہ 3 کام کرنے کے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا احادیث سے یا جو چیزیں ہمیں اپنے صحابہ اکرام سے یا اپنے بزرگوں سے پتہ چلتی ہے نہیں کرنے کے ہیں ان کو بھی ہم سنیں گے. نمبر 1، اس رات میں کیا نہیں کرنے کا ہوتا ہے؟ کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جس سے ہمارے گناہ کو اور بڑھا دیا جائے. یعنی ہم گناہ کا اگر کوئی کام کریں گے اس رات میں تو جس طرح ثواب بڑھ جاتا ہے اس رات میں گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. اس رات میں گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. پہلا کام اس رات میں جو گناہ کے کام ہیں ان سے بچیں گے، چاہے وہ گناہ کا کوئی بھی کام ہے. ان میں سے سب سے پہلا کام آتش بازی یعنی پٹاخے پٹکانا، ہمارے یہاں رواج ہے، وہ کام بالکل نہیں کریں گے. کیوں؟ اس سے اللہ کی ناراضگی بھی آتی ہے اور اس سے بہت ساری چیزیں اور بہت سارے گناہ ہے، کیونکہ وہ ہمارا طریقہ نہیں. آتش بازیاں کرنا یا آپ کے آس پڑوس میں اگر کوئی کرتا ہے آپ اسے سمجھائیں گے کہ یہ کام کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من. اگر کسی آدمی نے کسی سے اپنا کنیکشن جوڑا یا کسی کی طرح کوئی کام کیا تو قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو اسلام نے ہمیں نہیں بتایا. پہلا کام جو نہیں کرنے کا ہے وہ ہے آتش بازی سے بچنا. یعنی یہ تو جو ہمارے یہاں دیوالی پر پھوڑے جاتے ہیں یہ تو دوسروں کا طریقہ ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، اس سے کیا خرابی ہوتی ہے پیارے بچوں اور عزیز سامعین، آپ سب سنتے رہیں گے کہ اس سے یعنی آتش بازی سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ ایذائے مسلم، یعنی لوگوں کو تکلیف پہنچانا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی تو اس کا گناہ بہت بڑا گناہ ہے. من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو ایکچولی وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دوسرا مسلمان بچا رہے، ایکچولی مسلمان وہ ہے. تو پہلا کام جو اس رات میں نہیں کرنے کا ہے آتش بازی. اس سے کیا ہوگا؟ جو ہمارے آس پڑوس میں مسلمان رہتے ہیں اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہوگا، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا، ان کی نماز میں خلل، ان کے دوسرے کاموں میں خلل، قرآن پڑھنے میں خلل، یعنی ان کا ڈسٹربنس ہوگا. اور اگر کوئی دوسرا کام کر رہا ہوگا تو وہ ڈسٹرب ہوں گے، اس کا گناہ ہمیں ملے گا. دوسرا کام، اگر دوسری چیز آتش بازی کا یعنی اگر ہم نے آتش بازی کی یا پٹاخے پھوڑے تو اس کا گناہ کیا ہے؟ جو مریض آس پاس رہتے ہیں ان کو پریشان کرنے کا بھی گناہ ہے اور اپنی جان کو بلا وجہ خطرے میں ڈالنے کا گناہ ہے. اور اس رات میں اور کیا نہیں کریں گے؟ اس رات میں جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، جیسے ہمارے بچے یا بچیاں موبائل دیکھتے ہیں تو موبائل پر جو بے حیائی کی چیزیں ہیں ویسے تو اس سے ہر دن اور ہر ٹائم بچنا ہے، لیکن اگر کوئی بے حیائی کی چیزیں فیس بک، انسٹاگرام، ایسے ہی یوٹیوب پر اگر کوئی بے حیائی کی چیزیں دیکھتا ہے تو اس رات میں بالکل بچنا ہے. کیوں؟ یہ رات اللہ کی بہت مقدس رات ہے.
اور اس میں جس طرح ثواب بڑھ جاتا ہے تو گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کیا کام کرنے کے ہیں اور کیا کام نہیں کرنے کے ہیں، اور کیا کام کرنے کے ہیں کن چیزوں سے بچنا ہے. اور یہ رات یعنی کہ جو شب برات کی رات ہے، اس میں جاگنا، بہت سارے لوگ سوال کر سکتے ہیں کیا اس رات میں جاگنا ضروری ہے؟ اگر اس رات میں کوئی جاگنا چاہے، جاگ کر عبادت کرنا چاہے تو عبادت کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ضروری نہیں سمجھیں گے کہ اس رات میں جاگنا ہی ہے. یعنی جتنا بھی ہو سکے اتنا ایزلی، جتنا بھی جاگ سکے، اللہ کی تلاوت کر سکے اتنا کریں، اور پھر آرام سے پڑھ کر سو جائے. عشاء کی نماز پڑھے، جتنے بھی نفل پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور پھر آرام سے پڑھ کر سو جائیں. پھر صبح کو اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. یعنی اس رات میں جاگنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی جاگ رہا ہے تو وہ اس کو ضروری نہیں سمجھے گا کہ اس رات میں جاگنا ہی ضروری ہے، اس رات میں یہ کام کرنا ہی ضروری ہے، قبرستان جانا ہی ضروری ہے، یا روزہ رکھنا ہی ضروری ہے، یا یہ کام کرنا ہی ضروری ہے. ایسا نہیں. یعنی اگر کوئی قبرستان جانا چاہے تو اس کو ثواب ہے، نہیں جا رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی روزہ رکھ رہا ہے صبح میں، یعنی کل کا جو روزہ ہے، اگر کوئی رکھنا چاہے اس کو مستحب سمجھ کر، یعنی ثواب کی نیت سے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے. یعنی وہ اس کو یہ نہیں سمجھیں گے کہ اگر نہیں رکھا تو گناہ ملے گا. نہیں، ایسا نہیں. اگر کوئی رکھ رہا ہے تو ثواب ہے، نہیں رکھ رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور ایسے ہی اگر کوئی آدمی دوسری چیزوں سے بچ رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا. تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہے. تو انشاءاللہ جو کام کرنے کے ہیں ان کو ہم یاد رکھیں گے، اور جو کام نہیں کرنے کے ہیں وہ انشاءاللہ وہ بھی یاد رکھیں گے. یعنی کوئی کام اس رات میں ایسا نہیں کرنا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہو. تو یہ جو باتیں ہیں آپ انشاءاللہ یاد رکھیں گے. اور تو یہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں انشاءاللہ ان کو یاد رکھیں گے. اور ایک جو مسکنسیپشن ہے، یعنی غلط فہمی ہے، کیا شب برات، لوگ سوال کرتے ہیں شب برات شب قدر سے بڑی ہے؟ نہیں. اگر کوئی آدمی کسی بھی ٹائم اللہ سے توبہ کرنا چاہے، اللہ سے اپنی بخشش منوانا چاہے، اللہ سے گناہوں سے معافی مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے. لیکن جو شب قدر ہے اس کی فضیلت اللہ نے قرآن میں الگ سے بتائی ہے، وہ 1000 راتوں سے افضل ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر جو رمضان میں آتی ہے وہ الگ ہے. جو لوگوں کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں، یعنی شب قدر شب برات ایک ہے. تو پیارے بچے اور عزیز سامعین، آپ سب سنتے رہیں گے کہ شب قدر اور شب برات ایک نہیں ہے. شب برات الگ ہے اور شب قدر الگ ہے. شب برات کی فضیلت الگ ہے اور شب قدر کی فضیلت الگ ہے. شب قدر کی فضیلت جو میں نے آپ کو بتائی، انشاءاللہ شب قدر کی شب برات کی فضیلت یہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اور شب قدر کی فضیلت جو انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ پروگرام ہوگا یہ شب قدر کے متعلق ہوگا. انشاءاللہ اس میں شب قدر کے متعلق آپ کے سامنے فضیلت آئے گی. شب قدر کی فضیلت یہ ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اس میں قرآن پاک نازل اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اس میں آسمان دنیا پر اللہ تعالی آتے ہیں اور فرشتے زمین پر اترتے ہیں. اس کی فضیلت الگ ہے. تو انشاءاللہ جو سوالوں اور جواب کا اب سیشن انشاءاللہ شروع ہوگا، تو اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ سوال کریں گے. یہ سب باتیں آپ کو پیارے بچے سمجھ میں آئی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی، یعنی جو کام کرنے کے ہیں اور جو کام نہیں کرنے کے ہیں. تو انشاءاللہ میں ان باتوں پر اپنی ختم کر رہا ہوں. اب انشاءاللہ اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب میں پوچھ رہا تھا کہ اس دن لوگ حلوہ وغیرہ بناتے ہیں، وہ مطلب ضروری ہے یا ایسا ہی بس بناتے ہیں؟ اگر کوئی ایسے ہی بنا کر کھانا چاہے تو
کھا سکتے ہیں، لیکن حلوہ بنانا ضروری نہیں ہے. یعنی یہ نہیں سمجھیں گے کہ حلوہ بنانا ضروری ہی ہے، یعنی فرض نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے کہ حضور نے ایسا کیا. تو اگر کوئی ثواب کی نیت سے ایز کیجول جس طرح ہم بناتے ہیں یوزولی، اس طرح اگر کوئی بنا کر کھانا چاہے یا اپنے یہاں سرو کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، تو لیکن ضروری نہیں ہے. جی شکریہ. السلام استاد علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دہائی وعلیکم میں السلام گیم کھیلنا ورحمۃ بھی اللہ آتا ہے؟ وبرکاتہ. استاد یہ سوال نہیں ہے، لیکن ایک تو گزارش ہے. جو رمضان میں لاسٹ جو سیشن کیا تھا ڈیلی آفٹرنون، جو قرآن کے سورہ کے تفسیرات کے معاملے میں، وہ سیشن پھر سے لاگو کریں گے تو بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ. یہ ریکویسٹ ہے استاد. انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کی طرف سے انشاءاللہ جو ٹائم ٹو ٹائم اصلاحی چیزیں ہیں وہ آپ جانتے ہیں آتی رہتی ہیں. الحمدللہ ہمارا انسٹیٹیوٹ کام کر رہا ہے. تو جو قرآن کا سیشن ہے انشاءاللہ اس سال بھی ہمارے انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ضرور رکھا جائے گا، اور جو قرآن پاک کی تفسیر کا ہے انشاءاللہ اس کی جو ڈیٹیلز ہے وہ انشاءاللہ بتا دی جائے گی. جزاک اللہ خیر. جی السلام اللہ وبرکاتہ. استاد بہائی میں گیم کھیلنا بھی ہوتا ہے؟ جی بیٹا، گیم کھیلنا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. اور اپنے ٹائم کو ویسٹ کرنا، کیونکہ ٹائم اللہ کی امانت ہے. ہم سے ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا بابو قیامت کے دن. ہم سے یہ بھی پوچھا جائے گا ہم نے اپنا ٹائم کہاں سپینڈ کیا ہے. تو اگر ہم گیم نہ کھیل کر اگر کوئی اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو وہ زیادہ بیٹر ہے. اوکے بیٹا. جی استاد، تھینک یو. شاباش. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا. جی میں پوچھ رہی تھی کہ صبح کے وقت بھی ہم دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی بیٹا، صبح کے وقت بھی مانگ سکتے ہیں. یعنی آپ کی اگر جلدی آنکھ کھل جائے تو آپ اللہ کے سامنے 2 رکعت تہجد پڑھ کر یا اس کے بعد بھی اللہ کے سامنے اگر دعا مانگنا چاہے اللہ سے جب آپ چاہے جب مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. ٹھیک ہے. اور میرا ایک اور سوال تھا، اگر ہم فون پر سورت سن رہے ہیں، کچھ قرآن کی تلاوت سن کے پڑھ رہے ہیں تو وہ حیائی میں ہوگا نا؟ نہیں، وہ بے حیائی نہیں ہے بیٹا. آپ اس طرح قرآن پاک سن سکتے ہیں موبائل پر، اور اس کو چلا کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور اس کو دھیان سے سن سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کو دھیان سے سنتے رہیں گے، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ قرآن چل رہا ہے اور ادھر ادھر ہمارا دھیان بٹ رہا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے بیٹا. جی شکراً. شاباش. جی خالد بھائی، آپ سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیٹا ابرار. جی تو شب برات میں عبادت کرنا اور شام کے کرنے میں اس میں فرق ہے؟ جی بیٹا. جی تو شب برات کے رات میں کرنا اور شام میں کرنے میں اس میں فرق ہے؟ شب برات کی رات میں کرنا اور شام میں کرنا. جی. مغرب کے بعد سے بیٹا ہمارا دن شروع ہو جاتا ہے، یعنی شب برات شروع ہو جاتی ہے، تو تب بھی ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں تب سے ہی، یعنی اپنی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، نفل پڑھنا شروع کر سکتے ہیں. اور ابھی سے ہی اگر کوئی قرآن پاک پڑھنا چاہیں یا دوسری چیزیں کرنا چاہیں، ذکر کرنا چاہے اور اللہ سے دعا مانگنا چاہے تو ابھی سے ہم شروع کر سکتے ہیں اور ابھی سے بھی اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ جیسے ہی شب برات اسٹارٹ ہوگی ہمارے ثواب جو عمل کا ہوگا وہ بڑھ جائے گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرات، جی میں تو آسام سے ہوں اور اسپیشلی ماشاء اللہ. براک بلی سے ہوں. تو فی الحال آج کل جو چل رہا ہے ہمارے یہاں اسپیشلی تو جو یہ شب برات ہے، تو جی شب برات کو اسپیسیفک کئی جگہ کو مجلس یا پنڈل بناتے پروگرام کرتے ہیں.
اور جی جی اسپیشل اور ایک ریزن ہے جو لوگ ابھی اپنے کار لے کر ایک جگہ سے دوسرے قبرستان جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں، تو یہ شریعت کے نزدیک یہ کیسا ہے اور ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو جلسے وغیرہ شب برات پر ہوتے ہیں یہ ثواب ان سے ملتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح یعنی ایک ساتھ اکٹھا ہو کر صحابہ نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ نہیں ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ انہوں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اس طرح ایک ساتھ مل کر عبادت کی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح گلیوں کو سجایا ہو. تو اگر کوئی ایسے ہی کرنا چاہے تو وہ ایک الگ چیز ہے. تو زیارت کے جو قبرستان جاتے ہیں اپنے کار لے کر ایک قبرستان سے دوسرے قبرستان یعنی بہت دور دراز تک یہ لوگ سفر کرتے ہیں. اچھا، قبرستان تو جا سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قبرستان جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے قبرستان ہی میں دیکھا تھا. تو قبرستان اگر کوئی ثواب کی نیت سے جانا چاہے تو جا سکتے ہیں. یہ لوگ تو یہ کام کرتے ہیں اپنے کار لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت دور دور تک سفر کرتے ہیں. یہ ایک نیو ایک سٹائل بنا لیا ہے ان لوگوں نے. ہاں، یہ چیز یہ تھوڑا سا اس میں اگر اپنی طرف سے کوئی چیز انکلوڈ کر دیں گے تو وہ غلط ہے. غلط. جی جی، شکراً جزیلا. جی جزاک اللہ استاد خیر. جی، جی بیٹا. جی میں پوچھ رہی تھی جیسے میرے دادا دادی میرے پاس نہیں ہے، مطلب وہ اللہ کے پاس ہے، تو ہم ان کے لیے دعا کیسے مانگ سکتے ہیں؟ آپ ان کے لیے بیٹا سب سے پہلے قرآن پڑھ کر اور قرآن پڑھیں گی کہ میں اپنے دادا یا دادی کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پڑھ رہی ہوں، اور پھر اللہ کے سامنے آپ ہاتھ پھیلا کر یا ایسے ہی دل میں نیت کر کے آپ یہ سوچ لیں گی یا اللہ سے دعا کریں گی، یا اللہ میرا جو یہ میں نے قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب میرے دادا دادی کو پہنچا دیجئے اور ان کی مغفرت کر دیجئے. تو ایسے ہم دعا مانگ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسی سے ملتا جلتا ہے، جیسے شب بارات کے دن کچھ میٹھا بنا کے اور ہمارے جو لوگ بزرگان دین جو انتقال کر گئے ہیں ان کو درود بھیجتے ہیں میٹھے پہ، تو وہ جائز ہے کیا جی؟ اس میں یہ ہے کہ کھانے کو سامنے رکھ کر یا کھانا بنا کر درود بھیجنا تو ضروری نہیں ہے. اگر اس کے بغیر بھی ہم قرآن پڑھ کر ان کو ثواب پہنچانا چاہیں تو پہنچا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو چونکہ ہمیں ایسا حدیث سے معلوم نہیں پڑتا کہ ایسا کرنا ضروری ہی ہے، یعنی ثواب پہنچانا اس طریقے سے حلوہ بنا کر تقسیم کرنا یہ ایک الگ چیز ہے. یعنی صحیح طریقہ ثواب پہنچانے کا تو یہ ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھیں گے اور قرآن پڑھ کر پھر اپنے بزرگوں کو جو لوگ ہماری دنیا سے چلے گئے ہیں، اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان کو اس طریقے سے ہم ثواب پہنچا سکتے ہیں. لیکن اسپیسیفک حلوہ بنا کر تقسیم کرنا یا بانٹنا اور پھر اس میں ثواب کی نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے. خالی اگر قرآن پڑھ کر ثواب پہنچانا چاہے تو بھی پہنچا سکتے ہیں. جی شکریہ. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب ابھی آپ نے بتایا کہ ہم دوسرے طریقے سے کھانا بنا کے پھر تقسیم کر سکتے ہیں، وہ دوسرا بات ہے. پر سر کھانے کے ذریعے جو ثواب ملتی ہے اس کو بھی تو ہم کر سکتے ہیں نا، ثواب تو ملتی جی ہے. کر سکتے ہیں یعنی اگر ہم کسی کو کھانا بنا کر کھلانا چاہے تو کر سکتے ہیں. لیکن یہ اس کو ضروری ہی نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ اگر ہم ثواب قرآن پاک پڑھ کر لے سکتے ہیں اللہ سے، یا فار ایگزامپل اگر کسی آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں، میں غریب ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر میں نے کھانا بنا کر نہیں کھلایا تو پھر تو مجھے ثواب نہیں ملے گا. لیکن ایسا نہیں، کیونکہ الدین یسر، دین آسان ہے، اور اللہ نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے. تو اگر کوئی حلوہ نہ بنا کر یا دوسری چیزیں نہ بنا کر صرف قرآن پڑھ کر ہی ثواب پہنچا دے تب بھی ہمارا ثواب انشاءاللہ پہنچ جائے گا. ضروری ہی نہیں ہے کہ اسپیسیفک حلوہ یا دوسری چیزیں بنائی جائے پھر ہی ثواب پہنچایا جائے. ایسے تو جو غریب ہیں یا جو پور ہیں ان کے لیے تو مشکل بن جائے گی. جی بالکل بالکل. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم جزاک السلام اللہ خیر. ورحمۃ اللہ. جی جزاک. جو آپ نے بتایا درود فاتح مطلب کھانے کے ذریعے، وہ اس نیت سے نہیں ہوتی کہ مطلب صرف غریب کو، وہ ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے کہ مطلب درود فاتح کر کے اس تک ایصال ثواب پہنچایا جائے مرحومین تک، تو اسی لیے ہوتا ہے.
तो क्या मतलब कि वो तो जायज है सुन्नत तरीके से। तो अगर इस तरह सवाब पहुंचा सकते हैं, कोई पहुंचाना चाहे, यानी कोई हलवा बनाकर तकसीम करना चाहे सिर्फ सवाब की नीयत से, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसको ज़रूरी ही नहीं समझेंगे, यानी यही करना ज़रूरी है और यही सवाब का काम है। नहीं जरूरी या सवाब का काम नहीं, लेकिन ये मतलब कि ये अगर हो तो करना चाहिए, क्योंकि हर चीज जी, जी। में मतलब कि कुरान की वो तो आयतें ही होती है, दुरूद फातिहा जो हम लोग करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सारे सवाब के लिए ही होता है, तो उसी के जरिए मतलब कि करते हैं, बस यही है, और कोई तो होता नहीं नियत। जी, जी, अगर कोई करना चाहे तो उस तरीके से कर सकते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हज़रत, बेहयाई में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? बेहयाई में चीज़ें आती हैं बेटा, जैसे मोबाइल देखना या बुरी चीज़ें फ़ोन पर देखना, ऐसे ही जो हमारे यहाँ मेले लगते हैं, उनमें बेपर्दा होकर जो हमारी ख़वातीन हैं, यानी लेडीज़ हैं, वो जाती हैं, तो ये सब चीज़ें बेहयाई में हैं, यानी बुरी चीज़ों में। बेहयाई का मतलब है बुरी चीज़ें, जो इस रात जी। में नहीं करने की होती हैं। जी हज़रत। अस्सलाम वालेकुम कारी अस्सलाम साहब। वालेकुम हज़रत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा सवाल ये है कि इस्लामी तारीखें होती हैं, जैसे 15 शाबान, 14 शाबान, तो आज 15 शाबान है हमारी। और ये कब तक चलेगी, यानी मगरिब तक, फिर मगरिब के बाद 16 शाबान हो जाएगी? ये मैं जी। थोड़ा डाउट रहता है इस्लामी तारीख में, ये कब दिन अच्छा। हमारा कब से कब तक, रात चाँद के हिसाब से देखना होता है, कैसे रहता है इसका सिस्टम भी? जो इस्लामी तारीख है वो मगरिब के बाद से बदल जाती है। जैसे अभी हमारी 14 तारीख चल रही है। अभी 14 तारीख, ठीक। 14 तारीख है। जैसे ही मगरिब के बाद सूरज गुरूब होगा, यानी सूरज गुरूब होने के बाद से हमारी 15वीं तारीख शुरू हो जाएगी और वो 15वीं तारीख की हमारी रात होगी, जिसको हम शब बरात कहते हैं। ऐसे ही दूसरी रातों को भी हम कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई 16वीं शाबान की रात कहना चाहे, तो 16वीं शाबान की रात वो नहीं जो 16वीं तारीख के बाद आएगी, क्योंकि इस्लामिक तारीख के हिसाब से रात पहले आती है और दिन बाद में आता है। आई थिंक अस्सलाम समझ वालेकुम गए हैं। कारी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ये वाला दोबारा बताना, ये रात पहले आता है और दिन बाद में, अच्छा। यानी कि आज जो है आज 14वीं शाबान है, यानी कि शाबान की फिर 15वीं रात आज पहले आ जाएगी, ठीक है, जी, मतलब जी। मगरिब जी, के जी। बाद 15वीं शाबान की रात। जी, ठीक जी। है, जी। जज़ाकल्लाह। जी, जी। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम व वालेकुम कारी रहमतुल्लाहि व साहब। ऐसा बरकातुहू। कहा जाता है कारी साहब कि शब बारात की रात में रूहें मिलती हैं, तो ये कुरान के हिसाब से क्या माना है इसका? जी, ये यानी रूहें घरों में आती हैं और उनके लिए खाना बनाकर रखना चाहिए, या हमारे मुर्दों की रूहें वापस आती हैं। तो ऐसा कोई हमारे यहाँ यानी कुरान और हदीस से ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। ये एक्चुअली हमारे जो दूसरे बिरादरान हैं उनके यहाँ से हमारे कॉन्सेप्ट आया, या हमारे ज़हन में ये थॉट्स आए हैं कि हमारी जो मुर्दों की रूहें हैं वो हमारे घरों में आती हैं, दरवाज़े खोल कर रखनी चाहिए। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम यानी हदीस और कुरान में नहीं है। बल्कि जब हमारे जो मरहूमीन हैं दुनिया से चले जाते हैं, अब उनका दुनिया से कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। सिर्फ़ इतना बाकी रहता है कि अगर हम उनके लिए सवाब पहुँचाएँ, तो हम पहुँचा सकते हैं। हज़रत अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई थिंक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, असल में हज़रत हमारा टाइम अप हो गया है, तो और 2-1 जी, जी। सवाल पूछ लीजिए हज़रत से, और फिर इंशाअल्लाह जितने बाकी सवाल हैं वो हम इस्लाही मजलिस में ही क्लियर करेंगे, और आप इस्लाही मजलिस में पूछ लीजिए। हज़रत कि हम लोग गुनाहों से कैसे बचते हैं? जी जनाब, आप एक रोजा रखते हैं या 2 रोजा एक-एक करके रखते सवाल हैं या करेंगे बेटा। नहीं? एक-एक करके सवाल करेंगे। हज़रत हम गुनाहों से कैसे बचते हैं? अच्छा, गुनाहों से कैसे बच सकते हैं? पहले हम सवाल का जवाब देते हैं, हम गुनाहों से कैसे बच सकते हैं? हम गुनाहों से नंबर 1 अपने अम्मी-अब्बू की बात मानकर बच सकते हैं। नंबर 2 अपने उस्ताद की बात मानकर बच सकते हैं। यानी जो बुरा काम है बिल्कुल
एब्सोल्युटली हमारे फादर या मदर हमें नहीं कहेंगे बुरा काम करने के लिए, और हमारे उस्ताद भी कभी नहीं कहेंगे कि ये बुरा काम है और इसको करना है। तीसरी चीज़, जो चीज़ें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है उनको करके, और जो चीज़ें नहीं बताई है उनसे बचकर हम गुनाहों से बच सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी अस्सलाम समझ वालेकुम समझ गए हैं बेटा? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। जी कल और दुआ जी जी अस्सलाम वालेकुम। अबरार अच्छा, सलातुत तस्बीह पढ़ने का तरीक़ा क्या है? इंशाल्लाह उसका तरीक़ा इस्लाही मजलिस जो हमारा ग्रुप चल रहा है, आप सब उससे इंशाल्लाह जुड़े हुए हैं, तो उसमें मालूम कर सकते हैं सलातुत तस्बीह पढ़ने का तरीक़ा क्या होता है। इंशाल्लाह उसमें आपका जितना जो भी सवाल सवाल है, जवाब है वो जी हम वहाँ पे दे देंगे इस्लाही मजलिस पे। जी, जी। हम दुआ आप जितने भी सवाल और जवाब हैं इंशाल्लाह इस्लाही मजलिस में कर सकते हैं। आरिफा, मुझे एक डाउट है क्योंकि लोग इसमें फास्ट भी रखते हैं दो, तो क्या ये जरूरी है? जी अगर रोजा में इसमें फा एक रोजा अगर इसमें कोई फास्ट रखना चाहे यानी रोज़ा रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, यानी फ़र्ज़ नहीं है। अगर कोई नहीं रख रहा है तो उसको गुनाह नहीं है, और अगर कोई रख रहा है तो उसको इंशाल्लाह सवाब है। जी रोजा में एक रोजा समझ खत्म गए है हैं? या दो? ये रोजा रखना जरूरी है या नहीं? बेटा एक रोज़ा रखेंगे, यानी कल का रोज़ा अगर कोई रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं रखना चाहे तो नहीं भी रख सकते हैं। रखने से सवाब है और नहीं रखने से कोई गुनाह नहीं है। जी शुक्रिया। जी। जी शुक्रिया। चले अब हम इंशाल्लाह दुआ कर लेते हैं, और जो बाकी के सवाल हैं वो इंशाल्लाह आप इस्लाही मजलिस में कर सकते हैं। बेटा आप सब या जो हमारे सामईन हैं वो इस्लाही मजलिस से जुड़कर अपने सवालात कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह दुआ कर लेते हैं। मौलाना सिद्दीक साहब से मेरी गुजारिश है कि इंशाल्लाह दुआ करा दीजिए। हजरत आप भी कर लीजिए छोटी सी मख्तसर सी दुआ। अच्छा, चले ठीक है, दुआ कर लेते हैं बेटा सब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन व क़िना अज़ाबल कुल सिरात। या अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे सारे ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह हमारे सारे ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। इलाही हम गुनहगार हैं, या अल्लाह हमारे सारे ख़ताओं को माफ़ी का कलम फेर दीजिए। मेरे अल्लाह हमें सही रास्ते पर और सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह हमें कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत, इस्लाम से सच्ची मोहब्बत, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह हमें इस्लाम के तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह माँ-बाप की खिदमत करने वाला बना दीजिए। मौला करीम हमें माँ-बाप की खिदमत करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह जो हमने दुआएँ माँगी है उनको कबूल फ़रमा लीजिए। या अल्लाह हमें इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह जिसकी जो भी तमन्नाएँ सभी की हाजतों को, जायज़ मुरादों को पूरी फ़रमा दीजिए। हमारी सब दुआओं को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कबूल और मंज़ूर फ़रमा लीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलाम वालेकुम और भाई साहब। जितने सवाल जवाब है फिलहाल आप लोग इस्लाही मजलिस में प्लीज पूछ लीजिए, इंशाल्लाह फौरन आप लोगों के जवाब दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वरहमतुल्लाहि शब बारात जितना ज़्यादा बाइस सवाब है उतना ही ये कंट्रोवर्सी में रहती है। इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए ऑनलाइन वालेकुम इस्लामिक अस्सलाम इंस्टीट्यूट ने वरहमतुल्लाहि एक वेबिनार अरेंज वबरकातुहू। किया, जिसमें हज़रत मौलाना आसिफ वालेकुम अब्दुल्ला अस्सलाम साहब एज ए गेस्ट लेक्चरर आए और उन्होंने इस मौजू को अस्सलाम पूरी तरीके से भाई वाज़ेह साहब। कर दिया। इसमें क्या इबादत करनी वालेकुम चाहिए, अस्सलाम कब्रिस्तान में वरहमतुल्लाहि जाना कैसा है, वबरकातुहू। रूह दुआ का आना दुआ ये में हकीकत याद है या नहीं है, और कहाँ से इसकी इंशाअल्लाह हकीकत ज़रूर मिलती है, आप भी दुआ में हलवा का याद खाना, रखिएगा, खिलाना, हमें इबादत। दुआ इस करना। वेबिनार के लास्ट में हज़रत ने ज़रूर 15 मिनट का इंशाअल्लाह क्वेश्चन ताला। आंसर सेशन भी रखे हैं, जिसमें लोगों ने बहुत ही अच्छे-अच्छे सवालात पूछे अस्सलामु हैं, अलैकुम रैंडम क्वेश्चंस पूछे वरहमतुल्लाहि हैं। वबरकातुहू। उनके सवालात के जवाबात सुन के आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा अस्सलाम इंशाल्लाह। वालेकुम क्वेश्चन आंसर के बाद वरहमतुल्लाहि एक मुख्तसर सी अल्लाह दुआ हाफिज़। है, वालेकुम और दुआ के अस्सलाम बाद ये वरहमतुल्लाहि वेबिनार कंप्लीट हो वबरकातुहू। जाती है। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा अब सवाल ये आता है कि
ऑन लाइन इस्लामिक इंस्टीट्यूट क्या है? अक्सर हमसे पूछते हैं कि सर हमें अपने वालेकुम बच्चे को पढ़ाना अस्सलाम है, हम अपने लोकेलिटी वरहमतुल्लाहि में कोई ऐसे वबरकातुहू। हज़रात मिल नहीं रहे हैं, अगर मिल रहे हैं तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। हम बच्चे का बहुत ज़्यादा वक़्त वालेकुम नहीं निकाल अस्सलाम सकते हैं क्योंकि वरहमतुल्लाहि स्कूल की पढ़ाई है, वबरकातुहू। बहुत ज़्यादा बिज़ी है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं उनको मशवरा देता हूँ कि आप अपने बच्चों को सवाल ऑनलाइन इस्लामी इस्लामिक मजलिस में इंस्टीट्यूट में पूछ पढ़ा लीजिए सकते हैं। हारिस। और इनकी ख़ासियत ये है कि ये शुरू में 15 दिन हाँ, के फ्री इंशाल्लाह हम डेमो वहाँ पे क्लासेस जवाब देते हैं देंगे आपको, और डेमो ठीक है? क्लासेस के बाद कोई चेंज नहीं करते हैं। यानी अगर आपको मुनासिब नहीं लगा अस्सलामुअलैकुम तो आप warahmatullahi डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, नो वन विल वालेकुम बॉदर यू। अस्सलाम इंस्टीट्यूट के वरहमतुल्लाहि वेबसाइट का लिंक इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। वालेकुम अगर आप अस्सलाम। चाहें तो डेमो क्लासेस अपना बुक कर अल्लाह सकते हैं। हाफ़िज़। साथ ही साथ इंस्टीट्यूट की तरफ से इस्लाही मजलिस का भी अरेंजमेंट है, जिसके बारे में इस वेबिनार में भी काफ़ी बात की जाएगी कि अगर आपने इस्लाम के मुतालिक किसी भी तरह का कोई भी सवालात पूछना है, तो आप इस्लाही मजलिस को जॉइन कर सकते हैं। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ओपन प्लेटफ़ॉर्म है, सिर्फ़ उलमा इकराम इसमें जवाब देते हैं। किसी तरह का फॉरवर्डेड मैसेजेस से आपके फ़ोन को डिस्टर्बेंस नहीं होगा और आप अपने ज़हन के जितने भी सवालात हैं, वो उसमें कर सकते हैं। अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेके जा रहा हूँ, जिससे आप ये वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।